औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हदायत के साथ लेकर रबी अमीर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आप आज का प्रोग्राम हम एक रबाही के साथ स्टार्ट करते हैं। मेरी ज़ुबान से बरसेंगे फूल आज के दिन, मेरी ज़ुबान से बरसेंगे फूल आज के दिन, बहुत ही खुश हैं अली और बतूल आज के दिन। हसन आए हैं तकमीले पंजतन के लिए, हसन आए हैं तकमीले पंजतन के लिए, दरूद का है नज़ूल आज के दिन। तो नाज़रीन, आप सबको वलादत बासादत इमाम हसन मुश्तबा बहुत बहुत मुबारक हो। और नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम भी इसी हवाले से होगा। इमाम हसन की वलादत को हम और उनकी ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारी मेहमान बहुत ही काबिल एहतराम आलिमा हैं। आलिमा ज़ैनब हसनैन साहिबा लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगी बज़रिया फ़ोन कॉल। तो नाज़रीन, और वो हमें आज इमाम हसन की ज़िंदगी के हवाले से हम बात करेंगे और उनसे आगाही लेंगे उनकी ज़िंदगी और उनके हालात के हवाले से। तो हमारे साथ हैं हमारी आलिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब साहिबा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन, उस खुशहाली का दिन है आज। और आज अहले बैत के घर में पहला फूल है इमाम के घर का, तो पहले तो उसकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और उसी हवाले से मुबारक, और आप सबको भी मुबारक हो, और तमाम नाजरीन को भी मुबारकबाद पेश करती हूँ। और ये बहुत ज्यादा खुशी का मौका है, और अगर सच पूछिए तो ये मिस्दाक़ कौसर आज हुआ है कि जो सूरह नाजिल हुई थी कि इन्ना शानिअक हुवल अबतर, तो आज के दिन वो दिन है कि जब रसूल पाक से अबतरी का ताना खत्म हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। तो पहले तो हानम साहिबा, इसके साथ ही मैं आपसे आपका भी इंट्रोडक्शन मांगूंगी कि माशाल्लाह आपने बहुत कुछ जो है इस्लाम के हवाले से पढ़ा है, दीन को जाना है, परखा है। तो पहले आप अपना भी इंट्रोडक्शन हमें दीजिएगा। पहले तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में मैं क्या कहूँ कि मन ही चीज नहीं, तो आई एम इक्वल टू नथिंग। हाँ, अलबत्ता दुनियावी लिहाज से अगर आप पूछना चाहती हैं, डिग्रीज के हवाले से पूछना चाहती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आलिमा की डिग्री हासिल की है हौज़ा इल्मिया से, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा असली तालीम मेरी एमए इंग्लिश है, एमए पॉलिटिकल साइंस है पंजाब यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मैंने अल हुदा से तालीम दीन सनत हासिल की है, और खाना फरंगीरा से मैंने फारसी मुकद्दमाती में भी सनद हासिल की है। सबसे अहम बात जो मैं समझती हूँ वो ये है कि मैंने अपने तमाम मसालिक का इल्म हासिल करने की कोशिश की है। मैं सिर्फ अहले तशय्यो ही के हवाले से नहीं जानती, बल्कि मैंने अपने तय कोशिश की है कि मैं अहले सुन्नत और अहले हदीस भी हमारे बहन भाई हैं जो इल्म है, जो उनकी किताब, उनसे भी हमारी शनासा होनी चाहिए ताकि हमारे इख्तलाफात ना हो, हमारी मोहब्बतें बढ़ें आपस में। क्यों? बहुत अच्छी बात है। इख्तलाफात पैदा कराए जाते हैं किसी खास मकसद के तहत। अगर हम गौर करें तो हमारे इख्तलाफी मवाद बहुत कम है और बहुत हम उसके ऊपर काम करें। सही। और खुसूसी तौर पर तफसीर कुरान और तजवीद कुरान, मफ़हूम कुरान के हवाले से मैं क्लासेस लेती रही हूँ, ले रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार का करम है। और इस किताब के साथ जो जुड़ गया, समझ लीजिए कि उसे फिर किसी और तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। बेशक बेशक, ये तो बिल्कुल आपकी बात जो है उससे एग्री करते हैं। और नाज़रीन, जैसे कि आलिमा साहिबा ने बताया कि वो तफसीर और कुरान के हवाले से भी जो है वो टीचिंग करती हैं, क्लासेस लेती हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। अगर आपको आलिमा साहिबा से कांटेक्ट करना है तो कंट्रोल रूम से उनका नंबर ले सकते हैं। तो जी आलिमा साहिबा, जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक और आज के दिन के हवाले से है इमाम हसन की वलादत के हवाले से। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप पहले तो इमाम की हालात ज़िंदगी और पहले तो उनका इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि इमाम हमारे है क्या थे, और वो उनकी लड़ी कहाँ से शुरू हुई और क्या हालात ज़िंदगी थे उनके पहले तो। जी ज़रूर, जी ज़रूर।
امام حسن علیہ السلام 15 رمضان 3 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور بعض کے نزدیک ایسا ہے کہ 2 ہجری میں 7ویں دن جناب فاطمہ ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر حضرت کی خدمت میں لائیں۔ جبریل نازل ہوئے اور حسن نام رکھا اور عقیقے میں مینڈھا ذبح کیا۔ اس کے علاوہ جو ہمیں اور روایت ملتی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایک بار جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک روز امام حسن علیہ السلام رسول اللہ کی گود میں آ کر بیٹھے اور حضرت کی داڑھی سے کھیلنے لگے، منہ کھولتے تھے اور داڑھی منہ میں لے لیتے تھے۔ حضرت نے فرمایا خداوندہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں، تو بھی رکھ، اور جو اسے دوست رکھے اسے تو بھی رکھ۔ ایسا 3 مرتبہ فرمایا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ایک روز حسن گردن میں قلاوہ ڈالے ہوئے آئے؟ ان سے ہی یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قلاوہ ڈالے ہوئے آئے، حضرت نے ان کو سینے سے لگا کر فرمایا خداوندہ میں اس کو دوست رکھتا ہوں، بس تو بھی اسے دوست رکھ، اور اس کو جو بھی دوست رکھے اسے بھی۔ اس کے علاوہ اسماء بنت امیہ سے روایت ہے، چونکہ ولادت کے حوالے سے، بچپنے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، کہ جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت رسول خدا نے فرمایا میرے بیٹے کو لاؤ، تو بی بی اسماء بنت امیہ کہتی ہیں کہ میں زرد کپڑے میں لپیٹ کر لے گئی، آپ نے اسے ہٹا دیا اور فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بچے کو زرد کپڑے میں نہ لپیٹا کرو؟ فرماتی ہیں میں نے سفید کپڑے میں لپیٹ لیا۔ حضرت نے داہنے کان میں اذان کہی اور بائیں میں اقامت کہی، پھر فرمایا اے علی تم نے اس کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا میں خدا پر سبقت نہیں کر سکتا۔ اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے اور کہا خدا بعد از تحفہ درود و سلام فرماتا ہے کہ علی کی منزلت آپ سے وہی ہے جو ہارون کی منزلت موسیٰ کے نزدیک تھی، مگر یہ کہ آپ کے بعد نبی نہیں ہے، لہٰذا اس لڑکے کا نام وہی رکھو جو ہارون کے لڑکے کا تھا۔ تو پوچھا اے جبریل وہ کیا تھا؟ کہا شبر۔ فرمایا میری زبان تو عربی ہے، تو انہوں نے کہا آپ حسن رکھیں۔ 7ویں دن حضرت نے عقیقہ کیا، 2 مینڈھوں کا، اور دائی کو ران دی اور سر منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی دی، اور خلوق ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے، اس کو سر پہ ملا۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ علمہ صاحب اس طرح سے امام حسن کی آمد ہوتی ہے۔ جی آپ نے جیسے کپڑے کا ذکر کیا کہ زرد کلر انہوں نے بولا کہ نہیں ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھا جاتا ہے کہ امام حسن سے سبز کلر جو ہے وہ منسوب کیا جاتا ہے، اور امام حسن سے سرخ کلر منسوب کیا جاتا ہے، تو اس کی ڈیفینیشن اگر آپ بتا دیں تھوڑی سی۔ ہاں جی ضرور۔ ایسا ہے کہ جب ایک بار عید قریب تھی اور انہوں نے کہا کہ اماں ہمارے کپڑے نہیں آئے ہیں، تو بی بی نے کہا کہ آپ کے کپڑے جنت سے درزی لے کر آ رہا ہے، جنت سے آ رہے ہیں۔ تو وہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبریل امین جب کپڑے لے کر آئے تو اس وقت امام حسن علیہ السلام کے لیے جو جوڑا آیا تھا وہ سبز رنگ کا تھا، اور امام حسین کے لیے جو آیا تھا وہ سرخ رنگ کا تھا۔ اب اس میں جو کہا جاتا ہے نا، منسوب کیا جاتا ہے، ایسا ہے کہ دراصل ان دونوں شہزادوں کا جو انجام تھا آخر وقت میں ان کی شہادت تھی، سرخ رنگ ان سے میچ کرتا ہے، سرخ رنگ ان کی وضاحت کر رہا ہے، اس واقعے کو بتا رہا ہے ہمیں، اور یہ چونکہ زہر کے ساتھ شہید کیے گئے تھے تو اس وجہ سے وہ ہرا رنگ، سبز رنگ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ اچھا بالکل صحیح، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے تعارف بیان کیا، اور میں یہ چاہوں گی کہ امام حسن کا تعارف انہیں ہی کی زبانی آپ اگر بیان کریں تو۔ جی ضرور۔ امام حسن علیہ السلام کی دیکھیں، ویسے تو لوگ بہت کچھ بیان کرتے ہیں، آپ کا اور میرا بھی بہت دل چاہے گا، ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہم ان کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیشہ بات وہ کرنا چاہیے کہ جو اتھینٹسٹی رکھتی ہو، اور جس کے کہنے کے بعد ہمیں یہ نہ پریشانی ہو کہ اگر کسی نے پوچھا تو ہم کیا کہیں گے، یہ ضرور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور خصوصاً ان ہستیوں کے متعلق بات کرتے ہوئے تو ہمیں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔
علامہ کتاب ہے، مجموع الفضائل کتاب ہے، اور اس کا ترجمہ مناقب علامہ ابن شہر آشوب جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کی جلد سوم میں جہاں پر امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ابن عبد ربر اندلسی نے العقد میں لکھا ہے کہ عمر عاص نے معاویہ سے کہا کہ آپ امام حسن سے کہیے کہ وہ منبر پر جا کر خطبہ بیان کریں، ممکن ہے وہ ہماری مدح سرائی کریں اور اس طرح ان کی وقت لوگوں کی نگاہوں میں کم ہو جائے۔ دراصل معاویہ نے بلایا تھا امام حسن علیہ السلام کو، دعوت کی تھی، تو وہ ان کے ہاں گئے تھے شام میں، تو یہ تب کی بات ہے۔ تو جب معاویہ نے درخواست کی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اب جو مولا فرما رہے ہیں یہی تعارف ہے ان کا، اور یہی میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اپنی زبان سے اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی جی بالکل، بے شک۔ انہوں نے فرمایا، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے، میں حسن ابن علی ابن ابی طالب ہوں، میں ازرو اسلام اول المسلمین کا بیٹا ہوں، میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ ہیں، میں ابن بشیر و نذیر ہوں، میں ابن سراج منیر ہوں، اور اس کا بیٹا ہوں جو رحمت للعالمین ہے۔ اگر تم رسول اللہ کا بیٹا دنیا میں ڈھونڈو گے تو میرے اور میرے بھائی کے سوا کسی کو نہ پاؤ گے۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ، یہ ان کا تعارف ہے، اور اس سے بہترین تعارف کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک، بالکل نہیں، یہ تو ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھا ان کا تعارف بھی بیان کیا کہ کہاں سے ہمیں تعارف ان کا بہت اچھے اور اوتھینٹک ورڈز میں مل جاتا ہے۔ اور علامہ صاحبہ میں پوچھوں گی کہ کتاب خدا میں جہاں کہیں الابرار کا لفظ یوز ہوا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یہ آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے۔ ابرار کا لفظ اکثر استعمال ہوتا ہے، قرآن پاک میں آیا ہے، اور ہم لوگ کئی دعائیں پڑھتے ہیں۔ اصل میں پڑھنے کا لفظ استعمال کر رہی ہوں اس لیے کہ واقعی ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں۔ دعا جانتے ہیں کب مانگی جاتی ہے؟ دعا تب مانگی جاتی ہے جب ہم سمجھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جو لکھی ہوئی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، ہم ان کو چونکہ بغیر سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو پڑھنا ہی کہتے ہیں۔ بالکل۔ تو ان دعاؤں میں بھی اکثر ابرار کا لفظ آتا ہے۔ تو میرا مقصد کہنے کا، توجہ دلانے کا یہ ہے کہ ہمیں دعائیں مانگنا ہے۔ جیسے اب یہ دیکھیے 13، 14، 15 ایام البعث کہلاتی ہے ہر چاند کی تاریخ کے، ان میں دعائیں مجیر مانگنی چاہیے، مگر جہاں بھی آپ دیکھیں گے یہی پر ہوگا دائیں مجیر پڑھنی ہے۔ جی جی جی، ظاہر سی بات ہے، یہ تو نارمل ہم بھی یہی کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی۔ جی جی، تو یہی میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ذرا ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دیں جو بہت بڑے بڑے اثرات رکھتی ہیں۔ جب ہم ان کو سمجھ کے پڑھیں گے، سب سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر وہ پڑھنا نہیں ہوگا، وہ مانگنا ہوگا دعا کا۔ تو اب ایک مجموعہ بھی آپ کو ملتا ہے، مجموعہ وظائف الابرار۔ جی جی جی، بہت ساروں کے پاس یہ کتاب ہے۔ تو کیا ہے وظائف الابرار؟ ابرار کا وظیفہ۔ ابرار دراصل میں نیکوکار لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ عام لفظوں میں عربی زبان میں اگر اس کا آپ ترجمہ دیکھیں نا تو نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے ابرار، ٹھیک ہے؟ اب ابرار ہیں کون؟ کتاب خدا میں جہاں کہیں ابرار کا، نیک لوگوں کا ذکر آیا ہے، وہاں پر امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ کتاب خدا میں جہاں کہیں الابرار آیا ہے وہاں مراد علی و فاطمہ ہیں اور حسن و حسین ہیں، کیونکہ ہم بلحاظ ابناء و امہات ابرار ہیں، ہمارے قلوب طاعت و نیکی میں بلند ہیں، اور ہم دنیا اور اس کی محبت سے آزاد ہیں، اور ہم نے خدا کی اطاعت تمام فرائض میں کی ہے، ہم اس کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں، ہم نے اس کے رسول کی تصدیق کی ہے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے۔ جی جی، دراصل وہ اس اپنے قول میں ابرار کی ڈیفینیشن بھی بتا رہے ہیں۔ صحیح، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ابرار بس ہم ہی ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ابرار بن نہیں سکتا ہے، اس کی طرف آ نہیں سکتا، پیروی نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے ساتھ ہی اپنے کردار بھی بتا دیے ہیں۔ نام
اگر صرف ابرار میں وہی ہوتے تو وہ یہ کہہ دیتے کہ بھئی ہم لوگ یہ بس ابرار ہیں. انہوں نے کہا کیونکہ ہمارے قلوب، یہ جو آگے اپنا کردار بتایا نا، یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے دل کو اس طرح کا کر لے گا، جو اپنے کردار کو ایسا کر لے گا، وہ بھی ابرار میں شامل ہو جائے گا. واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو جیسے اولیاء ہیں ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی ابرار میں شامل ہوتے ہوں گے. کون؟ اولیاء جب ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ولی ہیں. جی بالکل، اللہ کے اولیاء اللہ، اوصیاء خدا، بے شک کیوں نہیں. اس لیے وہ اچھا دیکھیں، یہی اصل بات سمجھانے کی ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاں دین اسلام میں نام نہیں ہے، کردار ہے. بالکل کردار کو سلام کیا جاتا ہے، بالکل. اور کردار ہی کی اہمیت ہے. نہیں تو خطبہ حجت الوداع میں رسول پاک نے کیا کہا تھا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی سرخ کو سفید پر کوئی بھی نہیں ہے فضیلت حاصل. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہا تھا نا کہ کردار کی اصل بات ہے. جس کا کردار بہترین ہو تو حسب نسب کی بات میں بات آتی ہے، پہلے کردار کی بات آتی ہے. یقیناً ابرار میں شامل ہو سکتے ہیں. بے شک ماشاء اللہ. اور علمہ صاحبہ اگر امام حسن کے علم و صفات کے بارے میں اگر کچھ بیان کریں تو پلیز، روایات کے حوالے سے. کیا کہنے ہیں ان کے علم کے بارے میں، جو باب العلم کے فرزند ہو، فرزند ارجمند ہو، کیا کہنے ہیں ان کے. ایک چھوٹی سی بات بھی ان کے علم اور فصاحت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے کہ محمد بن عمیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا امام حسن علیہ السلام نے، خدا کے 2 شہر میں، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، ان کی شہر پناہ لوہے کی ہے، اور ہر شہر میں 1000 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں 2 پٹ سونے کے ہیں، اور ان شہروں میں 70,000 زبانوں میں لوگ کلام کرتے ہیں. میں وہ سب زبانیں جانتا ہوں، ان پر حجت خدا میرے اور میرے بھائی حسین کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے. ماشاءاللہ. یہ امام حسن علیہ السلام خود ایک وسعت بیان کر رہے ہیں اپنے علم کی. ماشاءاللہ. تو یہ کیا اگر مینس کہ وہی ہے کہ ہم واقعی یہ کہتے ہیں کہ جنت کے 2 دروازے ہیں، بے شک، اور یہ تو ہر ایک بچہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ارے تو شیعوں کا تو بچہ بھی اس بارے میں جانتا ہے. تو علمہ صاحبہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ امام حسن کے اخلاق کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بیان فرمائیں تو. جی بالکل، ایسے بہترین جو ذرا آپ خود سوچئے کہ جو انک لعلی خلق عظیم کے مصداق کے نواسے ہوں گے، وہ خود کیسے ہوں گے، ان کے اخلاق کیسے ہوں گے. روایت میں ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو آپ کے بدن کا ایک ایک جوڑ کانپنے لگتا تھا. لوگوں نے اس کا سبب پوچھا. فرمایا ہر اس شخص کے لیے جو رب العرش کے سامنے کھڑا ہو ضروری ہے کہ اس کے اعضاء کانپیں اور اس کا رنگ زرد پڑ جائے. جب آپ باب مسجد پر پہنچتے تو سر اٹھا کر فرماتے، خداوندا تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے، اے محسن تیرا گنہگار بندہ تیرے پاس آیا ہے، بس ان برائیوں سے درگزر فرما جو تیرے نزدیک اس کی ہیں، ان نیکیوں کی وجہ سے جو اے کریم تیرے پاس ہیں. یہ امام حسن علیہ السلام کے مکارم اخلاق ہیں. اخلاق کیا ہوتا ہے؟ جو انسان کے طور طریقے ہوتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف جانا، یہ سب اس کے اخلاق میں. کہا جاتا ہے کہ جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تو سورج نکلنے تک کسی سے کلام نہ کرتے تھے. امام حسن علیہ السلام نے 25 حج باپیادہ یعنی پیدل کیے اور 3 بار اپنا سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا. یہ ہے اخلاق. آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے رب سے ایسی حالت میں ملوں کہ پیدل اس کے گھر تک نہ گیا ہوں. اور آپ نے 2-3 بار جو راہ خدا میں اپنے گھر کا تمام سامان لٹایا اس میں اپنے جوتے بھی شامل کیے تھے، کچھ نہ رکھا اپنے لیے.
یہ ہے اخلاقیات دراصل۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ان کی صحاوت کا ہی ایک معیار تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن کی صحاوت کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہم سنتے بھی ہیں اور دیکھا بھی جاتا ہے کہ ان کی صحاوت کے لحاظ سے امام حسن کے دسترخوان جو ہے وہ سجائے جاتے ہیں بہت سی جگہوں پہ، تو اس حوالے سے ان کی صحاوت کے حوالے سے بھی آپ کچھ فرما دیں پلیز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں سخی ابن سخی کے کیا کہنے ہیں۔ جناب ابو طالب کی سخاوت کو کون نہیں جانتا، مولا کائنات کی سخاوت کو کوئی نہیں جانتا۔ یہاں پر میں ایک آپ کو واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا معصوم کی دربار میں، اور کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا۔ نے کہا اچھا وہ کس طرح سے؟ کہا اس نے 40 دروازے بنائے ہوئے تھے، اور ایک شخص ایک جگہ سے لے کر اگر دوسرے دروازے سے جاتا تھا تو وہ اس دروازے سے بھی دے دیتا تھا اور منع نہیں کرتا تھا۔ 40 دروازوں سے بھی اگر کوئی جا کر لیتا تو وہ دے دیتا تھا، بڑا سخی تھا۔ تو معصوم نے فرمایا علی تو ایسے سخی تھے کہ ایک دروازے سے دیتے تھے، دوبارہ کسی دروازے سے کسی کو لینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک دروازے سے ہی وہ اتنا کیوں نہ دیتا تھا کہ کسی اور دوبارہ دروازے پر جانے کی ضرورت پڑے۔ تو ایسے سخی خاندان کی سخاوت کے کیا کہنے ہیں۔ آپ کی یعنی امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا، جی کو دیے اور فرمایا کسی کو بلاؤ۔ حمال ایسے شخص کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھا کر لے جانے والا ہوتا ہے، مزدور ٹائپ سمجھ لیجئے۔ اس کو بلایا کہ اس کو بلاؤ کہ وہ لے کر جائے۔ جب اسے بلایا گیا تو آپ نے اپنی چادر دے کر فرمایا کہ یہ جو تم اس کا مال اٹھا کر جاؤ گے جو میں نے اسے دیا ہے، یہ اس کا کرایہ ہے۔ گویا مال بھی دیا اور مال کو گھر تک پہنچانے کا وسیلہ بھی بنا دیا۔ تو ایک روز ایک اعرابی آپ کے پاس آیا اور سوال کیا کہ فرمایا جو کچھ اس نے سوال کیا تو آپ نے کہا جو کچھ خزانے میں ہے اس کو دے دو۔ اس میں 20,000 درہم تھے، وہ اس کو دے دیے۔ اس نے کہا اے میرے سید و مولا، آپ نے مجھے اپنی حاجت بھی بیان نہ کرنے دی۔ آپ نے 3 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری بخشش سے لوگوں کی امیدیں پوری ہوتی ہیں، ہم سوال سے پہلے دیتے ہیں تاکہ سائل کی آبرو ریزی نہ ہو، اگر دریا ہماری بخشش کو جان لے تو شرمندگی سے سوکھ جائے۔ عالمہ صاحبہ، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا امام کی صحافت کے بارے میں بیان فرمایا، میں اس پہ ہی ایک کوشچن کرنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ آج کے حالات ہیں، سرکمسٹانسز جو جا رہے ہیں لوگوں میں، کرونا وائرس کی وجہ سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بالکل مفلس ہو چکے ہیں، خصوصاً ہماری ایشین کنٹریز میں ہم دیکھا جاتا ہے، خصوصاً ہمارے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے۔ تو آپ ہمارے آج کی جنریشن کو، آج کے نوجوانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ امام کی صحافت سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے؟ دیکھیے امام کی سخاوت کیا دکھا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے کہ سوال کرنے سے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں اپنا راشن اگر اکٹھا کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر جز وقتی کوئی ہمارے ہاں ملازمت کر رہے تھے، ہم نے ان کو اب فارغ کیا ہوا ہے تو ان کی ضرورت پوری کرنا بھی ہمارے فرائض میں آتا ہے۔ اگر ہم 3 وقت کا کھا رہے ہیں گھر میں بیٹھ کر اور جمع کر کے، ہمیں یہ نہیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے ہمسائے میں انہوں نے 1 وقت کا بھی کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے۔ کیا ہمیں لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سوال نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنی مفلسی کو روتا رہے گا تو وہ صرف اپنے ہی قابل رہ جائے گا۔ جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوسروں کے حصے کا بھی رزق عطا کرتا ہے۔ ہم اپنا اپنا سوچتے ہیں۔ یہ ہستیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں، وہ اپنا نہیں سوچتے تھے، ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اس کے باوجود وہ جو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا وہ گھر سے باہر دے کر آتے تھے، بانٹ کر آتے تھے، لوگوں کی مدد کر کے آتے تھے۔ تو پھر جب وہ آتے تھے تو جنت سے خوان بھی انہی کے لیے اترتے تھے۔ تو پروردگار ہمیں عطا کرتا ہے، ہمیں اگر دینا آ جائے نا، ہمیں کبھی بھی کوئی کمی نہیں رہے گی۔
ہم اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہوئے کیا کرتے ہیں، کچھ جمع کر کے رکھتے ہیں، جی آڑے وقت کے لیے رکھو، مشکل وقت کے لیے رکھو، یعنی ہم نے پہلے سے ذہن میں سوچا ہوا ہوتا ہے کہ مشکل وقت آئے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ جو میرے سے جیسی امید رکھتا ہے پھر ویسا ہی اس کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ آڑا وقت آئے گا؟ ہم دوسروں کے آڑے وقت کیوں نہ نکالیں، ہم ان کے مشکل وقت میں کیوں نہ کام آئیں؟ وہ دینے والا ہے، وہ تو اس کیڑے کو بھی دیتا ہے جو پتھر کے نیچے ہوتا ہے، باہر نکل بھی نہیں سکتا، تو وہ ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اسباب نہیں بناتے، بخدا مسبب الاسباب اوپر بیٹھا ہے، وہ بناتا ہے اور اس کا وعدہ ہے رزق وہ ہر صورت میں عطا کرے گا۔ رزق اور موت تو ہماری تلاش میں ہے، ہم نے نیکیاں تلاش کرنی ہیں، ہم نے اپنے لیے زیادہ سفر تیار کرنے ہیں، ہم وقتی طور پر اس دنیا میں موجود ہیں، بس یہ جب ذہن میں رکھیں گے تو ہم پرباش رہیں گے، مطمئن رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت آپ نے اچھا میسج بھی دیا۔ اور عالمہ صاحبہ میں آپ سے امام حسن کے القاب کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ان کے القاب کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ جی جی ضرور، ان کے جو القاب ہیں، جو لقب ان کو ملے ہوئے ہیں، ان میں سید، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے سید، سبت امیر، سبت کہتے ہیں اولاد کو، امیر امیر المومنین کو کہا جاتا ہے، تو سبت امیر، حجت، بر، یہ وہی بر ہے جو ابرار، جس کی جمع ابرار ہے، بر کا مطلب نیک ہوتا ہے، تقی، اوفیر، زکی، مجتبی، سبت الاول، سبت اولاد کو کہتے ہیں نا، تو سبت الاول پہلی اولاد، اور زاہد، یہ میرے امام کے القابات ہیں، چند القابات ہیں، ورنہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جتنی بھی ان کے کردار کے حوالے سے ان کی توصیف کی جائے کم ہے۔ بے شک بے شک۔ تو امام کے اگر آپ تاریخی حالات کے حوالے سے بھی کچھ بیان فرما دیں پلیز۔ جی ضرور، ایسا ہے کہ دراصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے تربیت میں آپ 7 سال 6 مہینے رہے تھے، اس کے بعد اور بعض کے نزدیک 8 سال، اور اپنے والد کے ساتھ 30 سال گزارے ہیں، اور ان کے بعد یعنی جناب امیر المومنین کے بعد آپ کی زندگی کے 9 یا 10 سال گزرے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا حلیہ مبارک بتاتے ہوئے آگے میں چلوں گی تاریخی حالات کی طرف، کہ آپ کا قد درمیانی تھا اور داڑھی گھنی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ بہت وجیح تھے، بہت خوبصورت، اور ان کے اصحاب بھی وہی تھے جو ان کے پدر بزرگوار کے اصحاب تھے۔ دربان قیس بن ورقہ المعروف بسفینہ، اور رشید حجری، میثم تمار، یہ سب آپ کے اصحاب میں سے تھے۔ اور حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 21 ماہ رمضان 40 ہجری میں آپ کی بیعت ہوتی ہے، اور آپ کا جو لشکر تھا اس کے امیر حضرت عبید اللہ ابن عباس تھے، یہ رسول پاک کے اور مولا علی کے چچا کے بیٹا تھے، عبید اللہ ابن عباس۔ اور اس کے علاوہ قیس بن عبادہ، یہ بھی آپ کے امیر لشکر تھے۔ اور جب آپ کی بیعت کی گئی تھی تو آپ کی عمر مبارک 37 برس تھی، اور خلافت ظاہری پر، کیونکہ اس کے بعد پھر معاویہ سے جنگ کے نتیجے میں، اور پھر اس کے بعد جب صلح ہو گئی تھی تو اس کے بعد آپ نے خاموشی کے ساتھ وقت گزارا تھا، تو یعنی خلافت ظاہری جو آپ کی تھی وہ صرف 4 ماہ اور 3 دن تھی، کیونکہ 41 ہجری میں آپ کے اور معاویہ کے درمیان میں صلح ہوئی، اور اس کے بعد امام کوفہ سے آ گئے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور تاریخی حقیقت بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کا نامی توریت میں بھی موجود ہے، اور شبر کے نام سے ہے، شبر، ہاں، اور آپ کی کنیت ابو محمد تھی، اور بعض کے نزدیک ابو القاسم تھی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی جو شہادت ہے وہ مدینہ میں ہوتی ہے۔ 40 روز آپ بیمار رہے تھے، اور پھر 28 صفر 50 ہجری اور بعض کے نزدیک 49 ہجری میں آپ نے رحلت فرمائی تھی، شہادت آپ کی ہو گئی تھی۔ اور عالمہ صاحبہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ امام نے کون سی جنگوں میں حصہ لیا؟
دیکھیں مولا علی کی زندگی میں جتنی بھی جنگیں تھیں ان میں امام حسن ظاہر بات ہے بالکل ساتھ شامل تھے. جس طرح جنگ نہروان، جنگ جمل، جنگ صفین، ان سب میں میرے مولا موجود تھے اپنے بابا کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر جب جنگ ہوئی تھی، یہ اس کے بعد جب پھر معاویہ کے ساتھ صلح کا سلسلہ ہو گیا تھا، تو بہت تکلیف دہ ایک بات ہے کہ اپنے ہی لوگ تھے جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی. اور آپ کو شاید عجیب لگے یہ بات کہ اپنے ہی چاہنے والے، اپنے جو امام مانتے تھے، انہوں نے ہی ان کو اذیت پہنچائی تھی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اپنے خیمے میں، میدان جنگ تھا، اور اعلان کر دیا کہ بھئی اب معاویہ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے، تو اس وقت انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا. امام جسے مانا جاتا ہے اس کی کسی بات پر اعتراض نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے کہ امام تو مانتے ہی اس کو ہیں کہ آپ نے اس کو اپنا راہبر، رہنما مان لیا. وہ جو کہیں گے ہم اسی پر چلیں گے. اگر اپنی عقل استعمال کرنی ہے تو پھر تو کسی کو راہبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ان کے پیچھے چلنا ہے. تو انہوں نے جائے نماز ان کے نیچے سے کھینچ لی تھی. کہتے ہیں دوش مبارک سے چادر کھینچ لی گئی تھی. حتیٰ کہ کسی نے حملہ کیا تھا جب وہ گھوڑے پہ سوار ہو رہے تھے تو ان کی پنڈلی بھی زخمی ہوئی تھی. تو یہ کیسے، کس قسم کے جذباتی چاہنے والے، ماننے والے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ راہبر ان کی مرضی سے چلے، تو امام ان کی مرضی سے چلے. علامہ صاحب یہاں پہ منافق کی نشانیاں نہیں واضح ہوتی کہ یہ لوگ آیا منافق تھے مسلمان؟ بالکل منافق تھے، بالکل. لیکن ہم منافق، دیکھیں بڑی ایک خوبصورت بات، اگر ہم سبق حاصل کرنا چاہیں نا ان واقعات سے، خصوصاً تاریخی واقعات سے، تو ہمارے لیے بہت پیارا سبق یہ ہے کہ ہم اس منافقت کو دوسروں میں ڈھونڈنے کی بجائے اپنے آپ میں ڈھونڈیں. بالکل. جب ایک جرمن کہاوت ہے کہ جب آپ ایک انگلی دوسرے کی طرف کر رہے ہوتے ہو تو 4 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں، کہ دوسرے کی طرف آپ نے ایک انگلی اٹھائی ہے کہ وہ ایسا ہے. تو وہ جو 4 انگلیاں آپ کی طرف آ رہی ہیں، آپ یہ غور کرو، 4 نہیں تو 3 تو اپنی طرف آتی ہی ہیں. آپ اپنی طرف یہ غور کریں، ہم اپنی طرف سوچیں کہ جو بات ہم ان کو کہہ رہے ہیں 3 دفعہ ہم پہلے خود سوچیں، 4 دفعہ خود سوچیں. ہم خود تو ایسے نہیں ہیں. ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے وہ منافق تھے. اچھا وہ بتائی انہوں نے کیا کیا تھا کہ امام نے جو کہا تھا اس کے خلاف انہوں نے کیا. آج مجھے بتائیے، ہمارے امام وقت، امام زمانہ ہیں، کیا ہم سب وہی کچھ کر رہے ہیں جو امام کہتے ہیں؟ یا ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں یہ معلوم ہے امام کیا چاہتے ہیں؟ تو ہم ان کو کیسے برا کہیں؟ ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نے اپنے امام کے پیچھے کیسے چلنا ہے. ہم تو بس یہ روایات سن لیتے ہیں، یہ باتیں جب ہم جانتے ہیں، یہ دن آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں دیکھا ان کے ساتھی کتنے برے تھے، انہوں نے ایسے کیا ویسے کیا. ہم اپنے پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے امام کے ساتھ؟ ہر جمعرات کو ہمارے اعمال امام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. میرے امام گریہ فرماتے ہیں ہمارے اعمال دیکھ کر. ہمیں جب کوئی مشکل ہوتی ہے ہم طاغوتی قوتوں کی طرف جھکتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں. ہم میں سے کون امام کو پکارتا ہے؟ صرف نیمہ شعبان کو، 15 شعبان کو ہم خط لکھ کر، عریضہ لکھ کر امام کو بھیج دیتے ہیں. وہ صرف 15 شعبان کی رات کو ہی ہمارے امام نہیں ہیں، وہ ہماری ساری زندگی میں ہمارے امام ہیں. ہم جب چاہیں ان کو خط لکھ سکتے ہیں، ہم جب چاہیں ان کو پکار سکتے ہیں، جب چاہیں اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہیں. لیکن یہ سب کرتے ہوئے ہمیں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم تو ان کو اپنے مشکل وقت میں بلا رہے ہیں، لیکن جو وہ ہم سے چاہتے ہیں کیا ہم بھی وہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ بس پھر جب یہی بات سوچیں گے تو خود شرم آئے گی اور ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو تاریخی واقعات ہوتے ہیں نا، یہ جو ہم سلسلہ ولادت اور سلسلہ شہادت کی گفتگو کرتے ہیں، ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، واقعات کو دہراتے ہیں، یہ مقصد اساطیر الاولین نہیں ہوتے.
کہ یہ اولین کے تو قصے ہیں، سطریں ہیں، بس سن لیے اور یا خوش ہو گئے یا رو دیے. نہیں، یہ ہمارے لیے عملی اسباق ہیں. ہم ان سے اپنے آپ کو بدلنے کا سوچیں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں تبدیلی لائیں. علامہ صاحب یہ ہمیں پوچھنا چاہوں گی کہ مومن کی نشانیاں آپ تھوڑی سی واضح فرما دیں کہ ہمیں کس طرح کا، کس طریقے سے ہم مومن بن سکتے ہیں اور کیا نشانیاں ہیں ان کے حوالے سے. سورہ مومنون آپ دیکھیے، آپ کو اس میں پہلی سورہ مومنون آپ دیکھیے، پہلی 10 آیات دیکھیے، مومنوں کی نشانیاں ہیں وہ. لیکن قرآن پڑھے کون؟ اگر پڑھ لیا تو سمجھے کون؟ قرآن کو تو سمجھنا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن سمجھ لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا. سب نشانیاں تو اس میں ہیں، مگر ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں ہے نا کہ قرآن عمل کرنے کے لیے. قرآن تو مولویوں کے لیے اترا ہے غالباً، یا ذاکروں کے لیے، یہ کن کے لیے اترا ہے؟ یہ عام انسانوں کے لیے اترا ہے. قرآن کہتا ہے ہدی للناس، میں عام لوگوں کے لیے ہدایت ہوں. وہ ہدی للمتقین بھی ہے مگر ہدی للناس بھی ہے. تو آپ اس میں دیکھیے، اس میں مومنوں کی نشانیاں ہیں. اگر آپ ایک بار قرآن پاک کو، میں قسمیاں کہتی ہوں بخدا، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے، زندگی کا طریقہ ہی بدل جائے گا. قرآن نہیں کہتا کہ آپ آئسولیٹ ہو کر بیٹھ جاؤ، آپ فیشن نہیں کرو، آپ لوگوں سے ملو جلو نہیں، سوشل لائف مت گزارو، جاب مت کرو. نہیں کہتا قرآن. جو جی چاہتا ہے کیجئے، لیکن ان سب کاموں کے کرنے میں قرآن آپ کو حدود سے آگاہ کرتا ہے. آپ جاب کر رہی ہیں نا، آپ کیجئے، آپ جو بھی جاب کر رہی ہیں، جب قرآن آپ پڑھیں گی اور سمجھیں گی تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ اس جاب کے میں مجھے کس طریقے سے گزارا کرنا ہے، میری حد کیا ہے. یہ آپ کو صرف لیمیٹیشنز سکھاتا ہے اور کوئی بھی بات نہیں ہے. قرآن آپ کو بالکل منع نہیں کرتا، آپ سوشل لائف بھی گزاریے، لوگوں سے ملے، فرینڈز ہوں، سب کچھ، لیکن وہ آپ کو حدود سے آگاہ کر دیتا ہے. بس یہ معلوم ہونا چاہیے، اور یہ سب آپ کو قرآن پاک سے مل جائے گا. ماشاءاللہ، تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا آپ نے بیان فرمایا. علامہ صاحب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمارے شیعہ مذہب میں اماموں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر امام کی ولادت سے لے کے شہادت تک، اور ان سے ٹرائی کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لیں بھی، ان سے سیکھیں بھی کہ کیا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت مذہب میں وہ چیز ہے، باقی کسی مذہب میں نہیں نظر آتا. تو اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن پلیز اگر آپ فرما دیں تو. بہت معذرت کے ساتھ اگر ان میں نظر نہیں آتا ہے تو وہ یہ دعوے بھی تو نہیں کرتے نا کہ ہم اماموں کے چاہنے والے ہیں. ہم تو اماموں کے چاہنے والے ہیں، اور اگر ہمارے کردار اس کی عکاسی نہ کریں تو ہمارے لیے تو زیادہ تکلیف دہ بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ نہیں مناتے تو ان سے تو اس طرح کا پوچھا بھی نہیں جائے گا جن کو آگہی ہے. اگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے تو پوچھا تو ان سے جائے گا. صحیح ٹھیک ہے نا. ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دن مناؤ، ولادت اور شہادت مناؤ، اور ہمارے کردار کو بھول جاؤ. امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. آج کس نے دسترخوان، ہاں جی دسترخوان صرف 15 رمضان کو یاد رہے گا یا 22 جمادی الثانی کو یا کوئی ایک مخصوص دن کو نہیں. ان کے امام حسن کو چاہنے، ان کو ماننے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارا دسترخوان ان لوگوں کے لیے سجا رہے، ان لوگوں کے لیے کھلا رہے کہ جو کوئی تنگ دست ہیں، جو پریشان حال ہیں، یا جو اپنے ہیں، پرائے ہیں، کوئی بھی ہے، سب کے لیے. یعنی جب جس کو ضرورت ہو اس کے لیے ہمارا دسترخوان کھلا ہوا ہو، ہمارے گھر کے دروازے کھلے ہوں، ہم مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں. یہ مقصد ہے. اگر اماموں سے ہم یہ چیزیں حاصل نہیں کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے کیا، یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھر ان کے دنوں کو منانے کا مقصد کیا ہے اگر ہمارے کردار میں کچھ شامل نہیں ہوا. اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم دن ہی نہ منائیں اور ہم شہادت بھی نہ منائیں. یہ مقصد نہیں ہے کہنے کا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اتنی اچھی جگہ پر ہیں، اللہ نے ہمیں اتنے
اچھے مسلک کے ساتھ منسلک رکھا ہے، تو ہمیں اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. ہمیں اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے جو اخروی فائدہ ہے، جو لافانی فائدہ ہے. صرف نام لے لے کر ہم آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ پروردگار نے ہم پر بڑا ہی کرم کیا ہے. خود سوچئے اگر ہم اپنے کردار میں ان کو لے کر آئیں تو پھر ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. بے شک اس میں بالکل کوئی بھی اس میں ہم لوگ اختلافات نہیں رکھتے ہیں کہ واقعی ہی میں اگر ہم چاہنے والے ہوں اور کرنے والے ہوں تو ڈیفینیٹلی ہم اس راہ سے بہت کچھ لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں آپ سے امام حسن کی اولاد کے حوالے سے کوشچن کرنا چاہوں گی. عالمہ صاحبہ کہ ان کی اولاد کے حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا سا آگاہی دیں فرمائیں پلیز. جی، اولاد اور ازواج کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی. ازواج کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ ان کی کہا جاتا ہے کہ 250، کوئی کہتا ہے 90، کوئی کہتا ہے 200، اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اور جس شخص نے بھی ایسی گفتگو شروع کی تھی اس سے بھی جب پوچھا گیا ہے، کئی برس پہلے کی بات ہے، تو اس سے بھی جب کہا گیا کہ بھئی آپ یہ تو بتاؤ کہ پھر ان کے نام لکھو، تو وہ بمشکل 16 کے نام لکھ سکا. تو اس طرح سے وہ جس طرح آغاز میں نے کہا تھا کہ جب ہم ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہماری بات کا وزن ہوتا ہے. بغیر ثبوت کے آپ کسی کے لیے کچھ بھی کہہ لو، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کسی کو. آپ کی ازواج اور اولاد کے بارے میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گی کہ آپ کی اولاد میں 13 لڑکے اور 1 صاحبزادی تھی. صاحبزادی جو تھیں وہ آپ جانتے ہوں گے فاطمہ بنت حسن، جو امام زین العابدین علیہ السلام کی زوجہ تھی، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ تھیں، جو وہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی تھیں. صحیح. اور ان کے صاحبزادوں میں جناب عبداللہ، عمر اور قاسم ہیں. ان کی والدہ ام ولد تھیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ کنیز تھیں. اس کے علاوہ آپ کی اولاد میں حسین الاسرم اور حسن بھی موجود ہیں، اور ان کی والدہ خولہ بنت منظور فزاریہ تھیں. اس کے علاوہ جو اولاد ہیں وہ ان میں عقیل اور حسن آتے ہیں. ان کی والدہ ام بشیر بنت ابو مسعود خزرجیہ تھیں. اس کے علاوہ ان کے بیٹے زید اور عمر ثقیفہ ہیں، اور ان کے علاوہ عبد الرحمن تھے، یہ بھی ام ولد سے تھے. اس کے علاوہ طلحہ اور ابو بکر، ان کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ تمیمی تھی. اس کے علاوہ ایک بیٹے ان کے احمد اسماعیل تھے، ایک حسن اصغر تھے، اور کچھ اور جو صاحبزادی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، صاحبزادیاں روایات ہیں، ام الحسن یا ام الحسین، اور یہ ان کی والدہ ام بشیر خزائیہ سے تھیں. اس کے علاوہ آپ کی اور کنیزوں سے بھی تھیں کچھ اولادیں، کہا جاتا ہے کہ فاطمہ، ام عبداللہ، ام سلمہ اور رقیہ. تو یہ ان لوگوں میں شامل تھے. اور کہتے ہیں کہ اولاد امام حسن میں سے کربلا میں عبداللہ، قاسم اور ابو بکر شہید ہوئے تھے. صحیح. تو دس مینس کی امام حسن. جی سوری، آپ فرمائیے. جی نہیں آپ بات کریں پلیز. میں یہ عرض کر رہی تھی کہ کربلا کے میدان میں یہ جو شہید ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو اولاد سے جو ان کا سلسلہ نسل چلا ہے ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. جی کہ آپ کے بعد جی آپ بھی غالباً یہی سوال کرنے لگی. جی میں بھی یہی کوشچن پہ آ رہی تھی. آپ کے بعد جن صاحبزادوں سے سلسلہ نسل چلا ہے وہ زید بن الحسن اور حسن ابن الحسن حسن مصنع ہیں، اور ان سے پھر آپ کا جو سلسلہ ہے وہ چلا ہے. اور جو بھی آج یہ پائے جاتے ہیں، یہ حسنی سادات ہمیں ملتے ہیں کہ حسنی سادات کے بارے میں اگر جیسے یہ تبائی آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کو یہ حسنی سادات ہیں.
ان کو ہم حسنی سادات میں شمار کرتے ہیں. اور نسل امام حسن جو ہے جس طرح میں نے بتایا کہ ان سے چلی تھی, اور آپ کی نسل سے بہت ساری شخصیات نے دوسری اور تیسری صدی کے دوران بنی عباس کی حکومت کے خلاف مختلف سیاسی اور سماجی تحریکوں کی قیادت کی. اور ایک حسنی سادات میں سے آپ لوگ ضرور جانتے ہوں گے, خصوصاً جو لوگ زیارات پہ جاتے ہیں, شاہ عبد العظیم تہران میں ان کی زیارت ہے. کیا خوبصورت وہ زیارت ہے اور مرج خلائق ہے وہ جگہ, ماشاءاللہ. تو بہت پراثر بزرگ تھے وہ, ماشاءاللہ. شاہ عبد العظیم بڑی فضیلت ان کی بیان ہوئی ہے, تو یہ بھی حسنی سادات میں سے تھے. صحیح. علامہ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ امام حسن اور امام حسین کی ایج ڈیفرنس ان میں کتنا تھا, اگر آپ؟ بہت تھوڑا سا ان میں فرق تھا. جس طرح ان کی 3 ہجری ہے, ان کی 4 ہجری ہے. باقی آپ مہینوں کا حساب لگا لیجئے, کیونکہ یہ 15 رمضان کو اس دنیا میں آئے ہیں اور ان کی 3 شعبان ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے نا کہ ان کی ہے 3 ہجری, ٹھیک ہے, اور جسٹ 11 مہینے, یعنی 11 مہینے بھی نہیں, 10.5 مہینے کا فرق آ رہا ہے. ان کی 3 شعبان 4 ہجری. صحیح, ٹھیک, بہت شکریہ. ماشاءاللہ علمہ صاحبہ, آپ نے بہت اچھا بیان فرمایا امام کے حوالے سے بھی. اور آخر میں آپ سے ایک میسج لینا چاہوں گی نوجوان نسل کے لیے, کہ آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی امام حسن کے حوالے سے, پلیز. جی. اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا یہ ذکر کیا. اصل میں ہمارا کیا کہنا ہے, ذکر ہی بہت اچھا ہے. بے شک, اس قدر خوبصورت ذکر ہے, اور کیا کہنے ہیں. اور خوش قسمتی اس کی کہ جو یہ ذکر کر سکے, یا جنہیں یہ موقع ملے, ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کا ذکر کرے. بے شک. جہاں تک لوگوں کو میسج دینے کی بات ہے, تو ہم کیا اور ہمارے الفاظ کیا اور ہماری اوقات کیا ہے. میں یہ میسج امام حسن علیہ السلام ہی کے ذریعے سے, ان کی زبان سے دینا چاہوں گی کہ وہ کیا فرماتے ہیں. اور ان کی یہ حدیث, ایک کتاب ہے جو شیخ حرانی نے لکھی ہے, جس میں ان کی احادیث ہے, تحف العقول کے نام سے. صفحہ نمبر 512 پہ امام حسن علیہ السلام سے ایک روایت ہے, ایک حدیث بیان ہے. یہی پیغام سمجھیے. فرماتے ہیں کہ سب سے تیز نگاہ وہ ہے جو اچھائی اور خیر کو دیکھ سکے, جو اچھائی اور خیر میں نفوذ کرے. اور سب سے بہتر سماعت وہ ہے جو اچھائی کے تذکروں کو غور سے سنے اور ان سے فائدہ اٹھائے. اور سب سے محفوظ اور سالم دل وہ ہے جو شکوک اور شبہات سے پاک ہو. الحمدللہ. ماشاءاللہ, بہت اچھا آپ نے میسج بھی دیا, اور بہت ہی امام کے الفاظ میں تھا, اور اس سے آئی ہوپ کہ ہمارے ویورز, ہمارے دیکھنے والوں نے ایک میسج کو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کو لیا ہوگا. اور ناظرین, ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ جو بھی دن آتا ہے جس امام سے ریلیٹڈ ہے, تو اس کے حوالے سے ہم بات بھی کریں اور اس سے ہم کچھ لیں بھی. جیسا کہ علمہ صاحبہ نے بتایا کہ جیسا امام ہمیں جو کچھ دے رہے تھے, ان کی زندگیوں میں ایک ہمارے لیے لیسن ہے, اس کو ضرور ہمیں اچیو کرنا چاہیے, تاکہ ایک اچھا اور سچا مومن بننے کی توفیق عطا ہو. اور جیسا کہ انہوں نے علمہ صاحبہ نے بتایا کہ سورہ مومنین میں مومنوں کی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں, تو ضرور ہمیں وہاں سے بھی تھوڑی سی گائیڈ لائنس لینی چاہیے کہ ہمیں مومن, سچا اور کھرا مومن بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہے. اور اسی کے ساتھ ناظرین آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک نیکسٹ پروگرام کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ربیہ امیر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.